खुदावंद की हुजूरी है। आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। खुदावंद जो अपने पाक कलाम से कीमती मोती हमारे साथ शेयर करने को हैं, और जो भी आपके अगर कंसर्न हैं और अगर नहीं भी हैं तो भी यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय दिस वंडरफुल स्टडी फ्रॉम फर्स्ट पीटर। हम बाकायदा इसका आगाज आज कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ हफ्तों में पतरस के जो खतूत हैं, बहुत से दोस्तों का ये ख्याल है कि गालिबन हम सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट के हवाले से ही बात करते हैं। खुदा का कलाम शुरू से आखिर तक, जेनेसिस से यानी पैदाइश की किताब से रेविलेशन तक, मुकाशवा की किताब तक, सारे का सारा पाक है और हम उस सारे पर ईमान रखते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सी जो न्यू टेस्टमेंट की बुक्स हैं उनकी भी डिटेल स्टडी हमने कराई हुई है, एक्ट्स की, रोमन्स की, और आज से हम फर्स्ट पीटर को, जी हाँ, पहले पतरस को, और फिर कोशिश करेंगे कि दूसरे पतरस के खत को भी देखें और सीखें, और बाब दर बाब, आयत बा आयत हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम की रोशनी से और पाक रूह की हिदायत से, क्योंकि ये खुदा का कलाम जो है ये ताया हुआ है और हमें भी इसी तरह ताता है, रिफाइन करता है, रिफाइनर्स फायर है। सो हम शुरू करते हैं उसकी पहली कुछ आयत, पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। पहला पतरस, उसकी पहली 2 आयत, पहले बाब की, याकूब के खत के बाद ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पुंतस, गलतिया, कुप्दिकिया, आसिया और बिथनिया में जा बजा रहते हैं, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़क के जाने के लिए बरगुजीदा हुए, फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता है। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक कलाम के लिए, जहां पर पतरस जो हैं बड़े वाज़े तौर पर ये बता रहे हैं कि इस खत का, इस एपिसल का, इस लेटर का राइटर जो है वो पतरस है। जी हाँ, ये वही पतरस है जो पतरस अनाजील के सिलसिले में खुदा यीशु मसीह के बाद शायद दूसरी बड़ी हस्ती है जिसके हवाले से बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया, कहा गया। वही पतरस है जिसने खुदा यीशु मसीह से कहा कि मैं पानी पर चलना चाहता हूं, वो पानी पर चला और फिर डूबने लगा तो खुदा यीशु मसीह को कहा कि मुझे बचा। ये वही पतरस है जिसने खुदा यीशु मसीह का मुर्ख के बांग देने से पहले 3 बार इनकार किया, और ये वही पतरस है जिसने खुदा यीशु मसीह को 3 बार एक्सेप्ट किया दोबारा, जब उसने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा, क्या तू मुझसे प्यार करता है, और वो दिलगीर होकर खुदा यीशु मसीह को कहता है कि खुदा तू तो जानता ही है। ये वही पतरस है जो कि कैद में रहा और फिर खुदा के फरिश्ता ने उसको रिहाई बख्शी। जी हाँ अजीजों, ये उसी पतरस का खत है जो बड़े वाज़े तौर पर ये कहता है कि जो यीशु मसीह का रसूल है ये उसका खत है। थोड़ी सी सिमिलैरिटी और थोड़ा सा डिफरेंस उन खतूत के साथ, उन लेटर्स के साथ, उन एपिसल्स के साथ जो कि नए अहदनामे का ब्रेथ हदशा का हिस्सा हैं, जो मुकद्दस पौलुस ने लिखे हैं। हम सब जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस ने बहुत से खतूत लिखे हैं जो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हैं, और बाइबल मुकद्दस में जहां जहां पौलुस रसूल ने खत लिखे हैं वो अपने रसूल होने का, अपने अपोस्टल होने का बड़ा जोर से दिफा करता है कि मैं वो रसूल हूं जिसे खुदा यीशु मसीह ने खुद बुलाया है। और बेशक वो है भी, हम उसके रसूल होने पर बहस नहीं कर रहे, लेकिन पतरस के हवाले से कोई बहस थी भी नहीं। पतरस एक एक्सेप्टेड प्रॉफिट है, वो खुदा यीशु मसीह के टाइम से उसके साथ था। पौलुस को बाद में खुदा यीशु मसीह जो हैं वो डायरेक्टली मिलते हैं दमिश्क की राह पर, लेकिन पतरस के हवाले से देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। और जहां हमने ऑथर का जो है वो बड़ा क्लियरली जान लिया है, वहां पर किसको एड्रेस किया जा रहा है, हु आर द टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस जो हैं वो पिलग्रिम्स हैं, वो मुसाफिर हैं जो पुंतस, गलतिया, कप्पदोकिया, आसिया, बिथुनिया में जा बजा रहते हैं। मुसाफिर इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो डायस्पोरा में थे, वो भागते थे, क्योंकि जब उन पर जुल्म और ज्यादती होती थी, जब उन पर परसिक्यूशन होती थी, तो वो लोग वहां से भागते थे, मुसाफिरों की तरह जिंदगी गुजारते थे। और ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है अजीजों कि मैं और आप भी इस दुनिया में मुसाफिर हैं।
سو یہ خط صرف ان مسافروں کے لیے نہیں ہے، ان پلگرمز کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ جہاں پولوس رسول کے خطوط ایک خاص کلیسیا، کرنتھیوں کی کلیسیا کا یہ پرابلم ہو گیا ہے، لیٹس رائٹ دیم اے لیٹر، یا کلسیوں کی کلیسیا کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوئی ہے، لیٹس رائٹ دیم اے لیٹر۔ پطرس کے جو خطوط ہیں وہ ان کی اپیل جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ان کی آڈینس جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ یہ تمام علاقے جن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، پنتس، گلتیا، کپدوکیا، آسیا، بتھنیا، یہ وہ علاقے ہیں جو میں آپ کو آج کل کے حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں، جیوگرافیکل بھی بتا دیتا ہوں، ہسٹوریکل تو ریفرنس میں دے ہی رہا ہوں۔ آج میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس طرح کی بات چیت بھی کرنی چاہیے کہ ہم ببلیکل فیکٹس کے حوالے سے، جو کہ صرف بائبل میں لکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہسٹوریکل ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے۔ تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو علاقے لکھے ہوئے ہیں دے آر ایکچولی پارٹ آف ماڈرن ڈے ٹرکی۔ جی ہاں، وہی ٹرکی جس کا پچھلے دنوں نام ترکیہ یا کچھ اس طرح کا چینج کیا گیا ہے، یہ وہی ٹرکی ہے جو آج کل ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس میں یہ تمام کلیسیاں موجود تھیں۔ یہ وہی ٹرکی ہے جہاں پر یوحنا رسول ریویلیشن میں جو 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، وہ 7 کلیسیاں بھی ٹرکی میں موجود تھیں۔ اور عزیزو، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جہاں ہمیں کلام میں حکم ہے کہ ہم اسرائیل کی سلامتی کے لیے، اسرائیل کے لیے، ریتس اسرائیل کے لیے، سرزمین اسرائیل کے لیے دعا کریں، وہاں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان مسافروں کو بھی یاد کریں جو ایسے ممالک میں ہیں جو کہ مسیحی ممالک نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں پر زیادہ نہیں تو بہت تھوڑے سے مسیحی رہتے ہیں۔ وی مسٹ پرے فار دیم ایز ویل۔ جہاں ہم اپنے پاکستان، ہندوستان اور باقی مشرق وسطی کے ممالک میں بسنے والے مسیحوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں ہمیں ٹرکی کے مسیحوں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے جو مسیح کو نہیں جانتے، تاکہ وہ مسیح کو جانیں۔ سو ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ خط جو ہے وہ 64 AD میں لکھا گیا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی وفات کے کم و بیش 30-35 سال کے بعد پطرس رسول یہ خط لکھتے ہیں۔ اور پطرس جب اس کو لکھ رہے ہیں تو دیکھیے دوسری آیت میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے زیادہ برگزیدے ہوئے ہیں، وہ لوگ زیادہ اپوائنٹڈ ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے اپنی فور نالج سے انہیں روح سے پاک کیا، اور جب روح دی تو لکھا ہے فرما بردار ہونے کے لیے کیا، ناٹ کہ ان پر فضل ہو گیا ہے، آپ کو ہیون کا ٹکٹ مل گیا ہے، آپ کو جنت جانے کا ٹکٹ مل گیا ہے، آپ مسیحی ہو گئے ہیں اور آپ پھر جیسے مرضی زندگی گزاریں۔ بڑے واضح طور پر پطرس رسول لکھ رہے ہیں کہ روح کے پاک کرنے سے خداوند انہیں فرما بردار ہونے کے لیے بلا رہے ہیں، اوبیڈینٹ ہونے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ملتا رہے۔ اگر آپ خداوند کا فضل چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خداوند کا فرما بردار ہونا ہے۔ یہ بائبل کا پرنسپل ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں غالباً یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے، یہ پوری بائبل کی تھیولوجی ہے۔ پطرس رسول اس کو نئے عہد نامے میں لکھ رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری آیت میں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ پطرس ہمیں یہاں پر یہ باور کرا رہے ہیں کہ خدا کی تعریف ہو، باپ کی حمد ہو، جس نے کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم پر رحمت کی۔ ہماری رحمت جو ہے وہ ہماری فرما برداری پر نربھر نہیں ہے، یہ چیز بھی ذہن پہ رہے۔ ہماری فرما برداری خدا کی رحمت کا نتیجہ تو ہے، لیکن خدا کی رحمت ہماری فرما برداری کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندہ امید ہے کیونکہ ہمارا مسیح زندہ ہے۔
ہم کسی ایسے نبی کو نہیں مانتے جس کی قبر پر لوگ سال ہر سال جاتے ہیں اور ہدیے نذرانے چادریں چڑھاتے ہیں چومتے ہیں. ہمارے مسیحا کی قبر خالی ہے ہاللیلویہ. اور ہماری امید بھی ان مذاہب کی طرح ان گروہوں کی طرح مردہ نہیں ہے جن کے لیڈران مردہ ہیں، بلکہ ہمارا لیڈر، ہمارا ریڈیمر، ہمارا فدیہ دینے والا زندہ ہے، اس لیے ہماری امید زندہ ہے. بے شک. سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں ریسکیو جب کرتا ہے، ریڈیم جب کرتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کرتا ہے. دیٹ از بینگ بورن اگین ایز ویل. جب آپ ریسکیو ہوئے ہیں، جب آپ ریڈیم ہوئے ہیں، دیٹ از وین یو آر بورن اگین. کئی دفعہ کچھ مسیحی گروہوں میں بورن اگین کو کئی ٹک لسٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح ان کے گروہ کی، ان کے سیکٹ کی، ان کے جو ڈینومینیشن ہے اس کی تعلیم ترقی پاتی ہے. عزیزو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب خداوند نے آپ کو بچا لیا، جب خداوند نے آپ کو چھڑا لیا، یو آر بورن اگین. سو چوتھی آیت کو ہم پڑھیں گے، 4th اور 5th ورس کو بلکہ ہم اکٹھے پڑھیں گے. تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے. آمین. سو اس حصہ میں 4th اور 5th ورس میں ایکچولی ہم اس کی ورڈ کو دیکھ رہے ہیں جو آج ہم نے ہیبرو میں دیکھا، میراث کو. پطرس کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو میراث ہے وہ غیر فانی ہے، وہ بے داغ ہے اور لازوال ہے، اور وہ ہم حاصل کریں گے کیونکہ وہ آسمان پر محفوظ ہے. کیوں آسمان پر محفوظ ہے؟ کیونکہ وہاں پر نہ کیڑا اسے کھاتا ہے، نہ زنگ اسے خراب کرتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کی طرف سے دی گئی وصیت، ان کی جو جائیداد ہے، ان کی جو میراث ہے، اس پر بڑی خوشی کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے والدین کے پاس کچھ آپ کو دینے کو ہے. لیکن چاہے کسی بادشاہ کے بھی آپ بچے کیوں نہ ہو، دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں، جو جائیداد ہے، جو کرنسی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح آج کل پاکستانی روپے کی بے قدری ہو رہی ہے، اسی طرح کئی اور کرنسیز کی بھی بے قدری ہو رہی ہے. انفیکٹ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ بھی نہایت اس وقت برے حالات میں ہے، مخدوش حالات میں ہے. کسی کے پاس بہت زیادہ بھی ہے تو وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے اوپر دنیا کا اتار چڑھاؤ اثر کرتا ہے، ان کے اوپر دنیا کے حالات اثر کرتے ہیں. لیکن خداوند نے جو ہمیں میراث دینی ہے وہ نہ صرف محفوظ ہے، بلکہ پطرس کہتے ہیں کہ وہ غیر فانی ہے، وہ لازوال ہے، وہ بے داغ ہے، اس میں داغ نہیں لگ سکتا. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بچائے گئے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، تو آپ پر جو فضل اور ہو رہا ہے وہ آپ کو اس میراث میں بھی لے کر جائے گا جو آسمان پر محفوظ ہے. ہاللیلویہ. اور یہ بات ہمیں اس لیے سمجھ آنی چاہیے عزیزوں کہ یہ غیر فانی ہے، یہ نہ مٹنے والی ہے، یہ لازوال ہے. لازوال کا مطلب ہے جس کو زوال نہیں ہے، جس پہ اتار نہیں ہوتا. کئی چیزوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں. کیا ایک دنیاوی مثل بھی ہے کہ دنیا میں کسی شخص کو اور کسی چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ کا عروج نہیں، بلکہ جہاں عروج ہے وہاں زوال ہے. لیکن پطرس کہہ رہے ہیں جو آسمانی میراث، جو ہیونلی انہیریٹنس آپ کو ملنے والی ہے، اس میں کوئی زوال نہیں ہے، اس میں کوئی اتار نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف خداوند کی طرف سے بلیسنگ ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے بڑی بات ہے کہ یہ دنیاوی اصولوں سے، دنیاوی باتوں سے یہ مختلف ہے. اور پطرس اس کا ہمیں واضح طور پر گڈ نیوز دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. 6 آیت سے ہم 8ویں آیت تک پڑھیں گے، 6 سے 8 ورس تک. اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو،
اور یہ اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ آمین۔ So I'll try to go through these verses quickly. پطرس بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ تو ہمیں خوشی اور اطمینان اور امید دلاتا ہے، لیکن چند روز کی ضرورت، طرح طرح کی آزمائشوں کی وجہ سے تم غمزدہ ہوتے ہو۔ عزیزو، اگر ہم یہ کہیں کہ تمام مسیحی جو ہیں وہ اس وعدے کی بنیاد پر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کے جو پرسیکیوشنز ہوتی ہیں، جو حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو لوگوں کی باتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں، جو کئی دفعہ چرچز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، جو کئی دفعہ رشتہ دار ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ہم جھوٹ بولیں گے۔ پطرس کہتا ہے کہ تم بھی غمزدہ ہوتے ہو، کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، لیکن تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو ہے، اگر تم ایمان پر قائم رہتے ہو، وہ اس آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ خداوند کے حضور یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا جو ہے وہ ایک بڑی قیمتی دھات ہے۔ آپ سب جانتے ہیں شادیوں پر جو ہے سونے کے زیورات ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سونا ایک قیمتی دھات ہے، اٹس اے پریشیس میٹل۔ لیکن خداوند کے نزدیک یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ اگر آپ ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ غمزدہ ہونے کی اجازت ہے، لیکن ایمان سے متزلزل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایمان سے متزلزل ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور خداوند آپ کے ایمان پر قائم رہنے کو ایک بلیسنگ، ایک برکت، ایک آپ کے لیے ایک بیج آف آنر کاؤنٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خداوند کے لیے بیش قیمت ہے، اور یسوع مسیح کے ظہور کے وقت یہ تعریف اور جلال اور عزت کا باعث تمہارے لیے ٹھہرے گا، اور اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو ابھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایمان کے حوالے سے کچھ پروگرامز کیے، آئی ایم شیور آپ نے ان سے برکت پائی۔ اور ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ نیچرل سے یہ تھوڑا سپر نیچرل ہو جاتا ہے۔ نیچرل سائنس کیا کرتی ہے؟ پہلے آپ دیکھیں چیزوں کو اور پھر آپ ان کو بلیو کریں، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے ایمان پہلے آپ کو بلیو کرنے کو کہتا ہے، اور پھر وہ چیزیں آپ دیکھیں گے بھی۔ تو بیان ویسے ہی پطرس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسیح کو شاید دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھے بغیر آپ اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہیں۔ اس آسمانی میراث کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم آسمانی میراث کو بھی حاصل کریں گے جو باپ نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات ہمیشہ برکت کا، خوشی کا، جلال کا اور عزت کا باعث ٹھہرے گی۔ 10ویں آیت سے آگے لکھا ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی، نبیوں نے بڑی پروفیسیز کی، نبیوں نے بڑا کام کیا، بڑی ریسرچ کی۔ اور 11ویں آیت بھی ہم پڑھیں گے، انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا؟ پطرس کہہ رہے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے بہت تجسس تھا۔ تمام انبیاء کی، تمام جو پروفٹس گزرے ہیں، تمام رسول جو گزرے ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جس کے لیے ہم پروفیسائی کر رہے ہیں، وہ جس کے لیے ہم مسیح کے لیے، آنے والے مسیحا کے لیے ہم پروفیسیز کر رہے ہیں، اس کو ہم خود دیکھ سکیں۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا، 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر بھیجا گیا تھا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان نبیوں کی جو خواہش تھی
وہ کہ خدا یسوع مسیح کو دیکھتے، خدا یسوع مسیح کے جو واقعات تھے ان کے حوالے سے جانتے، ان کو ہم نے دیکھا اور ہم نے وہ خوشخبری، ہم نے وہ گڈ نیوز جن کی آرزو ان بڑے نبیوں کو، یسایہ، یرمیہ اور داؤد اور جتنے بڑے نبی گزرے ہیں، موسیٰ، ان کو تھی کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھتے، اس کے زمانے کے واقعات کو دیکھتے، ان کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے، کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا، تمہیں بتایا، سو یو آر دا بلیسڈ ون۔ اور اسی طرح عزیزو آج آپ بھی ان بلیسڈ ونز میں سے ہیں، ان بابرکت لوگوں میں سے ہیں جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے جو پروفیسیز ہوئی ہیں ان کو نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہسٹوریکلی ان باتوں کا فیکٹ ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ باقی لوگوں کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے عام ہسٹورین، عام جو تاریخ دان ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ایک شخص گزرا ہے جس نے یہ تمام باتیں جو بائبل میں لکھی ہیں، اناجیل میں لکھی ہیں، وہ کیں، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ عزیزو فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق تھے۔ پہلا تimotheus 3 باب اور تسلنیکیوں کا خط اور کئی ریفرنسز ہیں اس حوالے سے، لیکن چونکہ میں اس باب کو آج کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم اس سے اگلی کچھ آیات کو ویری کوئکلی پڑھیں گے، 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ آمین۔ اپنی عقل کی کمر باندھ دو، یہ ایسا ایک محاورہ ہے جسے ہم اردو میں سمجھ سکتے ہیں۔ لوگ کمر باندھتے ہیں، کمر باندھ کر، جیسے روبز جو کھلے ہوئے ہیں، یا گھر میں جو کوئی پورے کپڑے نہیں پہنے ہوتے لیکن باہر جانے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پر لکھا ہے اپنی عقل کی کمر باندھ لو، عقل کو، اپنے ذہنوں کو جو ہے وہ تیز کر لو، ریڈی کر لو، بی ریڈی، اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو۔ پہلے کہہ رہے ہیں فضل ہوا ہوا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ایک اور فضل کی امید بھی رکھو۔ عزیزو یہ فضل کی جو بات ہے، یہ جو گریس کی بات ہے جس کو عبرانی میں خسر کہتے ہیں، یہ بھی میں بتاتا چلوں ایک بھید کی بات آپ کے ساتھ، کہ اس کا بھی پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر ہے۔ ایک فضل وہ ہے جو آپ پر ہوا کہ آپ نے نجات پائی، ایک فضل پریزنٹ ہے جو آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے، آپ کو سینکٹیفائی کر رہا ہے، آپ کو پریپیئر کر رہا ہے، اور ایک فضل وہ ہے جو آپ کو جلال میں، کمپلیٹ جلال میں لے کر جائے گا۔ اور اس فضل کی یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ اٹ از ان دا فیوچر۔ سو اگر کوئی کہے کہ جی مجھ پر فضل ہو گیا اور وہ میرے لیے کافی ہے اور مجھے اور فضل کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خداوند کے کلام کی، خداوند کی جو ببلیکل پرنسپل ہے، الہی اصول ہے، اس کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ فضل جو پاسٹ میں تھا، اس کے علاوہ ہمیں پریزنٹ میں فضل کی اور فیوچر میں فضل جو ہونے والا ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ رہو۔ جیسے دوسری آیت میں لکھا تھا کہ فرما برداری کی ضرورت ہے، پاک روح آئے گی تو آپ کو فرما بردار بنائے گی۔ یہاں پر بھی پطرس پھر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو فرما بردار ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشات کی ضرورت نہیں ہے۔ You don't have to act like other people جو اس دنیا کے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پرانی خواہشوں کے تابع نہ ہو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی سارے چال چلن میں پاک ٹھہرو، پاک ٹھہرو۔ بی ہولی، بی ہولی۔ ہولی کا اپوزٹ جو ہے ان ہولی نہیں ہے، ہولی کا اپوزٹ ہوتا ہے کامن، یعنی آپ نے عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا بلکہ خاص ہونا ہے۔ اور اگر آپ خاص ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں تو پھر آپ عام لوگوں کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں؟ اپنی کالنگ پر، اپنے بلائے جانے پر نظر کریں۔ خداوند کہتے ہیں کہ بی ہولی، اور یہ آف کورس پھر لیویٹیکس کو کوٹ کر رہے ہیں پطرس یہاں پر، اور پہلے بھی انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کی کہ جو پروفیسیز پہلے ہوئی ہیں، تو بڑا واضح طور پر ہمیں ایک لنک مل رہا ہے۔ پطرس ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ
پرانے عہد نامے سے تعلق ٹوٹ نہیں گیا ہے، ان چیزوں کو، ان پرنسپلز کو میں بھی فالو کر رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو 17ویں آیت میں، جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ وہ وارن کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طرفداری کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے، ہی از گوئنگ ٹو جج یو۔ عدالت کا ذکر کر رہے ہیں، عدالت ہونے والی ہے۔ یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خداوند جو ہیں وہ جسٹ بھی ہیں، وہ منصف ہیں، عادل منصف ہیں۔ تو اپنی مسافرت کا زمانہ، اپنی جو آپ اس وقت ٹائم گزار رہے ہیں، یہ جو پلگرم کا ٹائم ہے، یہ جو مسافرت کا ٹائم ہے، اس کو خداوند کے خوف میں گزاریں۔ اور تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے داغ، بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ اس کا علم تو بنائے عالم کے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا، کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ ایمان اور امید خدا پر ہونا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ تانگا گھوڑے کو نہیں، گھوڑا تانگے کو چلاتا ہے۔ لیٹ می سے اٹ اگین، یو کانٹ ہیو ہارس بیفور دا کارٹ، یو کینٹ ہیو کارٹ بیفور دا ہارس۔ ہارس جو ہے وہ کارٹ کو، گھوڑا جو ہے وہ تانگے کو چلاتا ہے، تانگا گھوڑے کو نہیں چلاتا، کارٹ ہارس کو ڈرائیو نہیں کرتا۔ سو ہماری امید جو ہے وہ خدا پر ہونی ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ فرما برداری اس امید کا، خداوند پر بھروسے کا آؤٹ کم ہے۔ ہم اپنی فرما برداری پر بھروسہ رکھ کر خدا کو ڈرائیو نہیں کر رہے۔ 22ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کو ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ آمین۔ آخری کچھ آیات میں پطرس رسول بڑے واضح طور پر اس بات کی تلقین کر رہے ہیں ان تمام مسافروں کو، ان تمام پیلگرمز کو جو اس علاقہ میں، ٹرکی کے اس علاقہ میں اور آج دنیا میں جا بجا اور فون کی اس طرف، کیمرہ کی اس طرف جو ہے وہ موجود ہے، کہ خداوند نے ہمارے دلوں کو پاک کیا ہے، اس کی تابعداری سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ We need to love each other. We need to understand کہ ہم بے شک ہمارے جسم فانی ہیں، لیکن جس کلام سے ہماری مخلصی ہو رہی ہے وہ غیر فانی ہے۔ بہت سے لوگ آئے اور گئے، لیکن خداوند کا کلام قائم رہا، خداوند کا کلام کہیں نہیں گیا۔ جو وہ لکھ رہے ہیں کہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول گر جاتا ہے۔ عزیزو، یہ یسایہ نبی کے صحیفہ اس کے 40ویں باب میں لکھا ہے۔ آئے ہم وہاں پر چلتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 6 سے 8 آیات میں یہ لکھا ہے۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ عزیزو، یہ کلام جو ہم دیکھ اور سیکھ رہے ہیں، جس کے حوالے سے پطرس رسول ہمیں سکھا اور بتا بھی رہے ہیں، وہ کلام ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ہم اس آسمانی میراث کی طرف اپنی نظر لگائیں جو مسیح کے اوپر ایمان لانے کی باعث ہم پر فضل جو ہوا ہے، ہم جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس میں
ایکسیپٹ ہوتے جائیں. اور جیسے پولوس نے لکھا ہے اور جیسے پطرس نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم اس جہان کے لوگوں کی طرح ناپاک نہ بنیں، وہ باتیں نہ کہیں، وہ باتیں نہ کریں جو عام لوگوں کے لیے ہے، بلکہ جو ہمارے لیے خاص باتیں ہیں. پطرس نے تو یہاں پر 15ویں اور 16ویں آیت میں اس کا ذکر کیا ہے. پولوس رومیو کے خط اس کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں کہتے ہیں، رومنز 12:2 میں، کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ. عقل نئی کرو. جیسے پطرس کہہ رہے ہیں عقل کا جو ہے اس کو تیار کرو، گیٹ ریڈی. انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی عقل کی کمر باندھ لو. پولوس بھی کہتے ہیں کہ عقل نئی ہو جانے کی وجہ سے، نئے سرے سے پیدا ہو جانے کی وجہ سے آسمانی میراث پر اپنی نگاہ رکھو. وہ جو اچھی میراث ہے، وہ جو ہمیں خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ملنے کو ہے، کیونکہ وہ بھی باپ کا تابع دار رہا. خداوند ہمیں اس اسٹڈی سے، اس کلام کی اچھی باتوں سے، وہ کلام عزیزو جو ابد تک قائم ہے، وہ کلام جو خوشخبری کا کلام ہے، وہ کلام جو زندگی بخش کلام ہے، وہ کلام جو غیر فانی ہے، برکت بخشے. اور ہم اس اسٹڈی کو، اس کلام کو اگلے ہفتے بھی سیکھتے جائیں گے. خداوند آپ کو بہت برکت بخشے. آمین. کدوں کرانگے ہوا دی سواری، کدوں کرانگے ہوا دی سواری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. کدوں کرانگے ہوا دی سواری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. اودی دلہن لگنی ہے پیاری، اودی دلہن آئے گا. کدوں کرانگے ہوا دی سواری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. نہ کوئی داغ نہ دھبا ہونا، نہ کسی اکھ نے ہوتے رونا، نہ کوئی داغ نہ دھبا ہونا، کسی اکھ نے ہوتے رونا، نہ کسی اکھ نے ہوتے رونا. نہ موت ہونی، نہ کوئی بیماری، نہ موت ہونی، نہ کوئی بیماری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. اودی دلہن لگنی ہے پیاری، اودی دلہن لگنی پیاری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. کدوں کرانگے ہوا دی سواری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. نرسنگیاں دا شور ہوئے گا، ہوشانا کے زور ہوئے گا. نرسنگیاں دا شور ہوئے گا، ہوشانا کے زور ہوئے گا، ہوشانا کے زور ہوئے گا. لڑنا سب دا مارو باری، لڑنا سب دا مارو باری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. دلہن لگنی ہے پیاری، اودی دلہن لگنی ہے پیاری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. کدوں کرانگے ہوا دی سواری، کہ جدوں میرا یسوع آئے گا. کدوں کرانگے ہوا دی سواری، کہ
बहरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा पाक कलाम गैर फानी है, तेरा पाक कलाम अबदी है। इंसान की उम्र तो घास की मानद है, लेकिन ऐ खुदा तेरा पाक कलाम अबद से अबद तक है। हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे पाक कलाम पर आज हमें गौर करने का थोड़ा सा मौका मिला, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों बहन भाइयों के साथ। आज खुदा इन सबों के लिए, इनके घरानों के लिए, फैमिलीज के लिए बरकत चाहते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा के इनकी जिंदगियों पर तेरे पाक कलाम की वो बरकत हो, ब्लेसिंग हो जो है खुदा हमने पढ़ी है, जो तेरे बेटे के लहू की बनिस्बत, उसकी कुर्बानी की बनिस्बत हमें रिसीव होती है, मिलती है और हम नए सिरे से पैदा होते हैं और हम नई जिंदगी की, नई आसमानी मिरास की, जिंदा आसमानी मिरास की जिंदा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारा मसीह जिंदा है। खुदा जितने बहन भाई, बुजुर्ग, बेटे बेटियां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए बरकत की, सलामती की दुआ मांगते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा उन्हें अपने दाहिने हाथ से छू, उनकी जिंदगियों को अपने नाम के जलाल के लिए मखसूस कर और खुदा पाक कलाम का जोश दे, पाक कलाम की मोहब्बत बख्श, पाक कलाम में बढ़ना सिखला और खुदा अपनी अक्लों की कमर बांधने की तौफीक दे, हम पर अपना फजल कर, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदा आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे। यहोवा खुदा अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शे। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, बल्कि तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।